अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे मुल्क में इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पंजाब में भी इस वक्त इजलास जारी है। 4 अरकान अभी हल्फ उठा चुके हैं और अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मरहला है, बड़ा अहम मरहला है। और उसके साथ साथ आइंदा हुकूमत को जो दरपेश चैलेंजेस होंगे उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त। करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत बड़ा, सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा, ट्रेड डेफिसिट है, उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट है। लेकिन इन सब का अगर मजमूई अगर जायज़ा लें तो उसमें ट्रस्ट डेफिसिट का खात्मा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अब एक डेवलप हो चुका है। और अनफॉर्चुनेट ये हमारे जो सियासी हलके हैं उन्होंने ये भरपूर कोशिश की है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया जाए, लेकिन कमर कस ली है सियासी जमातों ने, सियासी कुव्वतों ने कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो हर तरह से जो है वो आगे बढ़ेंगे। और IMF ने भी इंदिया दे दिया है कि मौजूदा हुकूमत और जो आने वाली हुकूमत है उसके साथ हम पार्टनरशिप के लिए और काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर आपको ये भी बताते चलें, नून लीग इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है और 75 जनरल नशिस्तें, 9 आज़ाद उनके साथ शामिल हुए हैं। अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें उन्हें मिल चुकी हैं और कुल तादाद 108 को पहुँच चुकी है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें उन्होंने हासिल की और उन्हें कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं मिला, यानी पार्टी में शमूलियत नहीं की। अक़लियतों की 2 और ख़वातीन की 12 नशिस्तें। इसी तरह तरतीब के साथ अगर हम देखें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस वक्त एक बड़ी जमात बन के उभरी है और कौमी असम्बली की नशिस्तों में उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। इसी तरह 20 से ज़ायद, फिर कराची, और फिर ये ओवरऑल अगर हम मिला कर देखें तो ये बड़ा एक अच्छा जो सियासी सरगर्मी हमने देखी थी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हमने देखा था, इस पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और मरीम नवाज़ के हवाले से हम एक बात करें तो क्राउड पुलर हैं, उनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होगी बिलखुसूस पंजाब की, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है आबादी के हवाले से भी, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होता है वहाँ से, और पंजाब की सियासत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की कौमी सियासत में। इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें जी। जवाद फैज़ी साहब, हर दिल अजीज़, हमारे दोस्त, एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माशी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बाबर गौरशी साहब जी हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बाबर गौरशी साहब आपका भी। जवाद फैज़ी साहब, जहाँ हम माशी उमूर की बात कर रहे हैं, माशी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमने कहा कि एक स्प्लिट मैंडेट मिला है। इस स्प्लिट मैंडेट को हमने मनफी पहलू पर बहुत ज़्यादा इसके बात की, इसके ज़रा मुस्बत पहलू पर भी बात करना चाहेंगे कि इस स्प्लिट मैंडेट जो कि पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ आवाज़ें नज़र आई, मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात हमें नज़र आए, अपने नुमाइंदों को उन्होंने चुना, लेकिन दूसरी जानिब इस पूरे प्रोसेस को डिमोलिश करने के लिए एक जमात भरपूर अंदाज से कोशिश कर रही है और पै दर पै हमले हो रहे हैं हमारे इस जमहूरी अमल में। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे तलब करने का आपका शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम और वाज़ेह हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। कि अभी बात हुई पंजाब की, चले वहीं से शुरू हो जाते हैं, सबसे बड़ा सूबा, लेकिन कहीं तो रियासत मदीना चल गई, कहीं ये अल्फाज बिक गए, कहीं नचले नु जिल करदा, लेकिन जब ओए तोए ख़ास तौर पे पंजाब में पहुंचा ना, तो वो तो पहले ही ओए तोए पे यकीन भी रखते हैं कि यार बदतमीज़ी भी हो जानी चाहिए खुदा न खास्ता, जिसका तुक नहीं बनता था, तो ये कबूलियत ज़्यादा मिल गई। ये आपने कहा कि इनमें से सारे मामलात में से पॉजिटिविटी क्या निकालनी है। 10 बस्ता गुजारिश है मेरी PTI के आज़ाद अरकान से भी, जहाँ जहाँ है, कि ये फिर से एक मौका बना है, मौका मिल गया है। और अगर आप समझते हैं कि आवाम आपको जानते हैं, चाहते हैं, वो सुन्नी इताद में चलें, वहाँ से वहाँ आ गए, वो जो MWM में भी जा रहे थे और उधर भी गए हुए, तो मैं वो बात नहीं कर रहा, बेसिक जहाँ से वो निकले हैं जिस तरबियत के बाद, तो मैं उस तरबियत पे आना चाह रहा हूँ कि वो जिस तरह से निकले हैं और फिर जो जो हमने देख लिया है उससे हट के ये मौका है फिर से मुल्की मसाइल हल करने का, अवामी मसाइल हल करने का, पॉलिसी मेकिंग करने का। आपको ये नहीं है कि दरख्ती लाई जाओ या वाशुल वो बैतुल खलाई बनाई जाओ या लंगर खाने बनाई जाओ, नहीं, पॉलिसी बनाइए, अपने सूबे की बनाइए, और मुल्की लेवल पे, वफाकी लेवल पे तवीलुल मुद्दती पॉलिसीज के अंदर मैं ना मानूं ना हो, उसके अंदर हो कि ये आपकी बात ठीक है, इसमें ये 2 शिके और डाल लीजिए, इसमें ये तजवीज़ हमारी ले लीजिए, ताकि ये बेहतरीन चीज़ बन जाए, बेहतरीन चीज़ बन जाए। इख्तिलाफ राय कीजिए, लेकिन चीज़ बेहतरीन बननी चाहिए, इसलिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, बेहतर तो मेरे भाई
بہت اچھا تبصرہ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اصل یہ ید طولہ رکھتے ہیں اس سبجیکٹ پہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس موقع پہلے بریکنگ نیوز چلی, ایک اور آڈیو لیک, ایک وزیر خزانہ رہ چکا ہے, وہ صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ لکھ دو اور یوں نہ کریں یوں نہ کریں. وہ کتنی ایک دم سے بریکنگ نیوز آئی اور لوگوں نے کہا کہ یار ایک ہی کر رہے ہیں, یار آپ اس سے دو قدم آگے بڑھ کے بلکہ سارے قدم آگے بڑھ چکے ہیں اور آپ آ کے کیمرہ کے اوپر کہتے ہیں, کیمرہ کے اوپر. شرجیل میمن صاحب مجھے کہنے دیجئے گا, آج تو انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی سے بڑا سانیہ ہے. دیکھیں کیمرہ کے اوپر آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں, یہ ہدایت ہوئی ہے. اور میں پھر یہ چاہوں گا کہ ایسی چیزوں کو بھی نشر کرنے سے روکا جائے. فیض صاحب, اس پر کل ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ہم نے اس کو, کیونکہ ہم کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسٹیٹ میڈیا اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دفاع بھی کرتا ہے اور اپنا اس کا تعین بھی کیا ہے ہم نے. اچھا مہتاب حیدر صاحب, جس طرح ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کے حوالے سے بات کی, جو کہ ایگریشن, جو کہ خدا نخواستہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے تو ویسے بھی ہم متعامل نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن اب یہ پاپولسٹ ووٹ اور ایک پاپولسٹ موو, میں نے اپنے تقریباً تمام شوز میں, جبکہ فیضی صاحب ہم مشترکہ ٹرانسمیشنز میں بھی موجود تھے, تو اس پر میں نے بہت زیادہ بات کی. یہ بتائیے گا سر, ہمارے معاشی اہداف کے حصول میں ان پولیٹیکل فورسز کو کن کن مراحل سے اب گزرنا ہوگا؟ کیونکہ فرسٹ فیز میں تو ہمیں آئی ایم ایف 6 بلین ہیں, پھر ہم نے 5.5 بلین ڈالرز کی واپسی بھی کرنی ہے, جون تک ہمارے پاس ٹائم ہے, پھر 12 بلین ڈالرز ہمارے لیے ایک ٹاسک ہے. انیشلی کیا کرنا ہوگا اور سب سے مشکل کون سا ایسا مرحلہ ہے جو سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پر اس ٹائم جو اکنامک فرنٹ کے چیلنجز ہیں وہ ملٹیپل ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب جیسے ہی حکومت سنبھالیں گے پی ایم ایل این اور ان کے الائز, تو ان کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے, سیکنڈ ریویو اور تھرڈ ٹرانچ, اس کے لیے ہم نے ریویو کو کمپلیٹ کرنا ہے اور 15 مارچ تک کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ریویو کمپلیٹ ہو جائے, 15 to 20 مارچ, چونکہ یہ پروگرام 12 اپریل کو ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ مجھے اجازت دیں یہ بات کرنے کی کہ آپ نے دیکھا کہ جب شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہوا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت 3 بلین ڈالرز کا 9 مہینوں کے لیے, اس وقت آئی ایم ایف نے جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سے کنسلٹیشن کی, بالکل ان کے غیر پاس معمولی وزٹس کیے, بالکل وفود کی شکل میں. اب ایشو یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک بڑی میجر تعداد میں اسمبلی کے اندر لوگ موجود ہیں, ایک ایسے وقت میں ان کا یہ ڈیسیژن کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ساورن سٹیٹس کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ کریں گے بھی, لیکن اگر آپ انسرٹینٹی کریٹ کریں گے تو اس انسرٹینٹی کی کاسٹ ہے, اور وہ کاسٹ پاکستان کے لوگوں نے ادا کرنی ہے اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے لوگ ادا کریں گے. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی سٹرنجنٹ ہوتی ہیں, زیادہ سخت ہوتی ہیں, ٹف ہوتی ہیں, تو یہ بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہوں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اکانومی کے فرنٹ پر جاتی ہے. اکنامک سٹرکچر پر بھی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. جو اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں, جو ایک ڈیزائن آئی ایم ایف کی طرف سے ہے, وہ ڈیزائن انفارچونیٹ جو ہے وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جانا پڑتا ہے کیونکہ کنیکٹ ہیں باقی سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی. تو اگر مزید کنڈیشنلٹیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کی کنڈیشنز, اور پھر اس پولرائزیشن میں اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف جو ہے مزید کچھ ایڈ کرے گی اس میں, مزید کوئی خدا نخواستہ پاپڑ بیلنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر اس ٹائم جو میجر چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ ایک ہم اپنے طور پہ ایک ہوم گرون ایجنڈا تیار کریں, وہ ایجنڈا آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں, اور 3 سال کا پروگرام ہوگا. 6 بلین ڈالرز یہ بلومبرگ کی سٹوری تھی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے شاید ہمیں زیادہ بڑے سائز کا پروگرام لینا پڑے گا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بنیادی طور پہ اس کے لیے مختلف آپشنز انڈر کنسیڈریشن ہیں اس ٹائم, کہ جن کو منسٹری آف فائنینس ایکسپلور کرے گی اور اس پہ ان کی بات چیت ہوگی. بنیادی طور پر ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل کے ساتھ ایک ایسا پروگرام نیگوشیٹ کریں کہ جو 3 سال میں سٹیگر کر کے اس کو کریں, یعنی فیزز کے اندر کریں. آئی ایم ایف کوشش کرے گا, نہیں
وہ تو ہوتا تو ان کا کوارٹرلی ہے. ہاں اسٹیگر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سال کے دوران ہی میجر کنڈیشنلٹیز لگا دی جائیں. ہماری کوشش یہ پھر ہو اس کا ریویو کر کے کہ اس میں کتنی ریفارمز لائی گئی, کتنا کام فیزز کیا کے گیا. اندر ہم کریں, ٹھیک ہے تاکہ اسٹیگر کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے اوپر اس کا برڈن کم آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسٹیگر کر کے کرنے کی کوشش کریں گے, اور میرے خیال میں اگر اسحاق ڈار صاحب بنتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں چانسز یہ ہیں کہ وہی بنیں گے, وہ ابھی سے انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ منسٹری آف فائنانس کی جو ٹیم ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ یہ پروگرام ایک کمپلیٹ ہو, پھر جو اگلا پروگرام ہے, چونکہ 12 اپریل کو اس پروگرام نے کمپلیٹ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. اگلے بجٹ سے پہلے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کمپلیٹ کرنا ہے, اور اسی کی روشنی میں اگلے سال کا بجٹ اچھا, بنانا ہے. یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے خاص طور پر اس کی فلیکچویشن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں. اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ ہم ڈالر کا استحکام برقرار رکھیں, اور وہ جو ایکسچینج کمپنیز کے حوالے سے جو پہلے ایکشن لیا گیا تھا, اور پھر ایس آئی ایف سی نے بھی اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا, اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. پھر میں بابر گورسی صاحب دیکھیں, بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے پڑیں گے. وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں کہ ہم یہ آئی ایم ایف کا ریویو کمپلیٹ کریں. یہ 1.1 بلین ڈالرز کی جو قسط ہے یہ پاکستان میں آئے. جب یہ پاکستان میں آئے گی تو باقی ملٹی لیٹرلز کے پیسے زیادہ تیزی کے ساتھ آئیں گے. جب فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں گے تو ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہوگا, اور اگر ایکسچینج ریٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو انفلیشن کا پریشر آئے گا. اس لیے ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک رکھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, انفلیشن میں جو ایڈمنسٹریشن کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے, کیونکہ ہم عمومی طور پر تو انفلیشن کی بات کرتے ہیں, رولر انفلیشن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنے ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر کو دیکھا ہی نہیں ہے. میرا خیال میں اس ٹائم 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک کلوز کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے, اور صوبوں کو یہ جو میجسٹریٹس کی پاورز ہوتی تھی, وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز تھی, یہ آپ نے بڑا, میں چاہوں گا دوبارہ دوسرے راؤنڈ میں اس پہ بات کریں. یہ فیض صاحب بڑا ایک اہم نقطہ بھی ہے, بلکہ بابر گورسی صاحب اس سے اتفاق کریں گے. بابر گورسی صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, بہت خوبصورت ہے یہ. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جی یہ جمہوریت کا حسن ہے, بعض اوقات جھوٹ کو بھی ہم جمہوریت کا حسن قرار دے دیتے ہیں, پھر ہم اس سے یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں, پھر ہم اس کے لیے جو ایسی شخصیات کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ فلانی عظیم شخصیت نے بھی تو یو ٹرن لیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پروسیس کو بھی ایک جمہوریت کے حسن کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگایا جائے؟ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں, جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو دو ٹینیورز میں جو ہے ان کو موقع نہیں ملا, لیکن تھرڈ اٹیمپٹ انہوں نے کی اور ان کو کامیابی حاصل کی. یہ ٹالرنس کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے پولیٹیکل فورسز میں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ٹالرنس جو ہے وہ بنیادی اصول ہے جمہوریت کا بھی اور انسانوں کا بھی. جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, تو جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا پروسیس چل رہا ہے پارلیمنٹ, جس طرح ہمارا فارم آف پارلیمنٹ ہے پاکستان میں, تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اب دیکھیں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تو یہی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے, انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا. آج جس کے پاس مینڈیٹ تھا اس وقت 2018 میں, آج ان کے پاس نہیں ہے, آج ان کے پاس ہے, تو وہ الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیں سسٹم جب بنتے ہیں تو سسٹم میں کچھ فلاز رہ جاتے ہیں, ان فلاز کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ فلاز کون درست کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی لاز بنا سکتے ہیں, یہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور یہی دل بڑھا کر کے آگے. آپ کو لگتا ہے بابر گورسی صاحب کمپیریزن ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو 2018 کے الیکشن میں تھے جتنی ٹالرنس کا مظاہرہ باقی سیاسی جماعتوں نے کیا, کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ سیاسی جماعت کر رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت آر ٹی ایس سے لے کر سیریس کنسرنز موجود ہونے کے باوجود میاں شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی کہ ہم نے کرنا ہے, اس کو مکہ کا نام دے کے مذاق اڑایا گیا. کہ ہر دفعہ جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو جو محرکات ہوتے ہیں یا پیچھے قوتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن ہم تو بات کریں جمہوریت کی. جمہوریت میں دل بڑا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے 2018 میں غلطی کر لی ہے تو مجھے اب اس غلطی کو بھول جانا چاہیے, مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم آگے چلیں, کیونکہ اب جو پروسیس ہوا ہے جمہوریت کا, اب سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وہ پرانی چیزیں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب پولیس جو ڈسٹرکٹ کی ہوتی تھی جس کے ساتھ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوتی تھی وہ کینڈیڈیٹ جیت جایا کرتا تھا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا, جس کے ساتھ تھے وہ ہار گیا ہے. تو اس لیے ہم آگے کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں جو پروسیس ہو گیا ہے, الیکشنز ہو گئے ہیں, چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن کروا دیے ہیں, تمام لوگوں نے کر دیے ہیں, اس کو اب آگے بڑھنا چاہیے. اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی 2018 میں کیا ہوا یا 2024 میں کیا ہوگا. اب یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت مسائل کیا ہیں, ان مسائل کو ہم نے لیکن ایک بات تو ہے نا بابر گورسی صاحب, ہم بعض اوقات
ماضی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو پھر مستقبل بھیانک بھی ہو سکتا ہے نا. نہیں، ماضی کی دیکھیں کہ تلخ تجربات ہیں نا سر, دیکھیں وہ تو بھی ماضی سامنے بہت رکھنے. سے ماضی جو ہوتا ہے, کچھ اچھا ماضی ہوتا ہے, کچھ برا ماضی ہوتا ہے, تو آپ برے کو بھول جائیں, اچھے کو یاد رکھیں اور اس Let's move forward. آگے بڑھیں. اور اب اس وقت جو ہے ان تمام جماعتوں کو, مجھے اچھا لگا شہباز شریف صاحب نے ایک پریس ٹاک کی اور اس نے کہا کہ اگر جس طرح یہ فیضی صاحب نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو سنی اتحاد میں چلے جا چکے ہیں, ان کے پاس اگر اکثریت ہے تو آئیں حکومت بنائیں اور کر لیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ایم ایل, ایم کیو ایم, پی ایم ایل جو کاف ہے اور دوسری اتحادی باپ, سارے مل کے ان کی تمام جو اگر ان کو ہم کاؤنٹ کریں تو 200 سے تقریباً نشستیں بنتی ہیں. تو حکومت تو یہی بنا سکتے تھے, وہ تو کسی صورت میں حکومت نہیں بنا سکتے تھے. تو یہ میڈیا میں آپ جو مرضی بات کریں, لیکن جب بات اسٹیٹ کی ہو, جب بات پارلیمنٹ کی ہو, تو اس وقت آپ پاکستان کی بات کریں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست سے بڑے ہیں. میں نے آج تک جتنی میری عمر ہے میں نے ریاست سے بڑا کسی شخص کو نہیں دیکھا, نہ ہی کوئی ہوتا ہے. تو اس لیے اب جو ہو گیا ہے اس پروسیس کو آگے لے کر چلیں. دیکھیں جس طرح مہتاب صاحب نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, ہماری سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, آپ نے تمام جو فورسز ہیں ان کو آپ نے اپنے اس مسائل میں الجھا دیا ہوا ہے تاکہ وہ فری ہوں, اپنی فورسز ہوں, اپنی سیکیورٹی پہ توجہ دیں. اور جہاں تک ایس آئی ایف سی کی بات ہے تو ایس آئی ایف سی ایک بہت اچھا ادارہ ہے. ایس آئی ایف سی کی اس لیے اچھا ہے کہ یہ نہ نیب کے انڈر آتا ہے, نہ ایف آئی اے کے انڈر آتا ہے, نہ اس کے اوپر اینٹی کرپشن جو ہے. تو کیونکہ بہت سے جو انٹرنیشنل انویسٹرز بھی تھے اور جو لوکل انویسٹرز بھی تھے, ان کو بڑے ایشوز آتے تھے کہ جی ہماری رجسٹریشن نہیں ہو رہی, ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک مکمل ایک جو سیٹ اپ بنا دیا ہے, سیکریٹریٹ بنا دیا ہے, جی ہاں, سہولت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ اگر آپ کے پاس انویسٹرز ہیں تو آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ $1 ملین تک ہم آئی ٹی, ایگریکلچر, خاص طور پہ ایگریکلچر جو ہم ایگرو بیسڈ اکانومی کا کہلایا کرتے تھے, اب پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے. جواد فیض صاحب بڑے کام انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ بعض اوقات ہم خود کو ریاست سے بڑھ کے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھیں کھلی تو نہ وہ تھا نہ رنگے بہار تھا. کیوں ہمارے سیاستدان جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ بڑی سیدھی سی ہے, بڑی واضح ہے کہ تکبر صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی شخص کے لیے نہیں. وہ بے شک میرے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو, تکبر وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ایک اور یہ بات ہوئی کہ یہاں ایس آئی ایف سی سے پہلے ایک جملہ کہا گیا بابر گورسی صاحب کی جانب سے کہ ہمیں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, بارڈر ہمارے گرم ہیں, اور وہ جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک لائن لے چکے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں, اور اس سے بہت افاقہ ہوا ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ. اس کے ساتھ تیسری چیز کہ اگر آپ انٹرنلی بھی ان کو انوالو کر لیں گے تو میں سب سے, اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ کون ہوگا جو کسی بھی ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کو بارڈر پہ بھی گرم رکھے, انٹرنیشنلی ہمارے اوپر داغداریوں کی بھی کوشش کی جائے, انٹرنلی امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, الیکشن کی ڈیوٹیاں بھی اور ڈیزاسٹرز میں بھی وہ آئے, تو دے دیا, چلے وہ گزر گیا, ڈیزاسٹر میں بھی اگلی بات کر لیتے ہیں نا. اب اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کون چاہے گا, اور جس طرح مہتاب بھائی نے یہ بات کہی کہ یہ کتنی عوام دشمنی ہے کہ آپ کسی ادارے کو یہ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ چیزیں مت دینا, یعنی کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جیسا نہیں ہوگا, میرا تیقن ہے, یقین ہے مجھے یہ انشاءاللہ کہ یہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے کوشش کرنا. کیا ہوتا ہے ان ملکوں کا حال جو ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, پوچھئے ذرا ان سے, ان کے عوام سے جا کے. حکمران تو حکمران, ہر طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے, لائنیں لگتی ہیں, جو میرے پاس ہے میں آپ سے چھیننا شروع کر دوں, جو ان کے پاس ہے یہ مجھ سے چھیننا شروع کر دے. یہ سازشیں کون کرتا ہے؟ دشمنی کرتے ہیں. اب اگر آپ اس طرح کے تناظر میں دیکھیں, خدارا وہ جو نعرے, وہ جو دولت شاہ کے چوہوں والا سٹائل ہے نا, اس کو کڑے اتار دیں اور غور کیجیے. اور میں نے پہلے حصے میں جو پنجاب کی بات کی تھی میں اس کی تصحیح کر دوں, وہ یہ ہے کہ پنجابی میں گالی تو ویسے ہی مشہور ہو جاتی ہے, اور مولیا مشہور ہو گیا, اور نوری یہ مشہور ہو گیا. اس لیے ان کی وہ حرکتیں گریبان سے پکڑ لو چھوڑوں گا نہیں, یہ اس پہ نہ جائیں, بچوں کو سمجھائیں. والدین سے بھی گزارش ہے اور اہل سیاست سے گزارش ہے کہ اپنی زبان, غیر پارلیمانی گفتگو ہے, زبان اسے اجتناب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ہمارے لیڈران کو دیکھتے ہیں, وہ تو سربراہان کو دیکھتے ہیں, سربراہان مملکت کو دیکھتے ہیں, وہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا جسچر کیا ہے.
یہ کیا بول رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں مہتاب صاحب. بڑی اہم بات کی تھی کیونکہ ہم اکانومی کی کچھ پیرامیٹرز کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں, کیونکہ اوورآل جو ایک کرائٹیریا ہے, بین الاقوامی کرائٹیریا ہے, یعنی اگر آپ کسی کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن, چاہے وہ عالمی مالیاتی فنڈ ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ورلڈ بینک ہو, دیگر ہوں, وہ ذرا پنچ لائن کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیا کرائٹیریا ہے اس کا کہ وہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ کمپوننٹ ہے, یہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, یہ سب 2-4 جو بڑے اہم ہیں. بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا کام ہے بیلنس آف پیمنٹ کو سپورٹ کرنا. ہم جب اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی ڈیٹ ری پیمنٹس کو اور جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی ری پیمنٹس ہیں ان کے قابل نہیں رہتے, تو ایسے ممالک بیل آؤٹ کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اب بنیادی طور پہ جو اگلا پروگرام ہے اس کی جو میجر سیلینٹ فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے فار نیکسٹ 3 ایئرس, آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ سارا فل ہوگا. اس فل ہو کے اس کے بعد پروگرام کا سائز, چونکہ پاکستان کا ایک کوٹا ہے, اسی لیے آپ نے $6 بلین کی شروع میں بات کی, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھوڑا سا شاید زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کچھ آپشنز انڈر کنسیڈریشن ہیں, وہ جب ان کو کر لیں گے اور آئی ایم ایف سے اپروچ کریں گے تو اس کے بارے میں پھر منسٹری آف فائنینس بات کرے گی. بنیادی طور پہ اس ایکسٹرنل فائنینسنگ کے گیپ کو فل کرنا, اور یہ فل کرنے کے بعد اکانومی کیا ہوگی, اکانومی اسٹیبلائز ہوگی. اسٹیبلائز ہونے کے بعد پھر 1.5 سال کے بعد ہم گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. چونکہ کسی بھی ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کا پیمانہ اس کی جی ڈی پی گروتھ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم گروتھ کی ٹریجیکٹری کی طرف جائیں, انفلیشن کو کم کریں, ٹھیک ہے, تاکہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ سکے. اور جی ڈی پی گروتھ کا مقصد کیا ہے؟ ایف ڈی آئی کا کتنا عمل دخل ہوگا, کیونکہ بار بار اور خاص طور پر یہ ایس آئی ایف سی کا جو انیشیٹو لیا گیا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ ایف ڈی آئی کو رکھا گیا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے لیے ایک سازگار ماحول, ون ونڈو کا کام کیا گیا, پھر بارڈر مینجمنٹ پہ بڑا اچھا کام کیا فیضی صاحب نے بھی, جس کا اسمگلنگ کی روک تھام ہوئی, یہ تمام کمپوننٹس کو اکٹھا کیا گیا, تو ایک تو ٹرسٹ ڈیولپ بھی ہوا ہے. لیکن ایف ڈی آئی کے لیے مزید آپ کو لگتا ہے کچھ اقدامات کرنے؟ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلائز کیا جائے. اسٹیبلائز کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جب فورن انویسٹر پاکستان کے اندر آئے تو اسے یہ پرابلم نہ ہو کہ وہ اپنے جو پروفٹس اور ڈیویڈنڈس ہیں وہ ملک سے باہر کیسے لے کے جا سکے گا. اگر ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوں گے تو یہ وہ بنیادی فنڈامنٹل ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بھی فورن انویسٹر پاکستان میں آئے گا. اور یہ ایس آئی ایف سی کا جو آپ نے حوالہ دیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ اس کے مینیو کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ ون ونڈو آپریشن کے اندر چلی جاتی ہے. تو ون ونڈو آپریشن کے اندر جانے کے نتیجے میں جو پروسیس ہے, چونکہ ہم بیوروکریسی اور باقی لوگ اس کو پروسیجرل اس کے اندر الجھا دیتے ہیں, کیونکہ ایف ڈی آئی کا سب سے بڑا ہرڈل یہی تھی, بنیادی یہاں پہ پرابلم ہے. یہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہو, ٹیکسز کی ایشو ریزالو ہو, پاور سیکٹر کا ایشو ان کا ریزالو ہو, صوبوں اور مرکز کے درمیان جو کوارڈینیشن کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو. لیکن مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیں, ہمیں ایس آئی ایف سی کے جو مینیو ہے اس کے اوپر بہت کچھ نہیں رکھ لینا چاہیے. صرف 4 کمپوننٹس تو مین ہے نا سر. ایف ڈی آئی جو ہے وہ اس کا میجر کمپوننٹ ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا. اچھا, یہ جو ایف ڈی آر کے حوالے سے ریفارمز کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, تو اس کا یہ کتنے کار فرما ہوگی, اس کی کتنی امپورٹنس ہے, ذرا اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا آسان لفظوں میں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اگر ہم نے اپنے ٹیکس کے نظام کو جو کہ اس ٹائم بہت پیچیدہ ہے اس کو سہل کرنا ہے تو 1000 سے تھوڑا سا کم ریونیو ٹارگٹ 9 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے ہمارا ریونیو ٹارگٹ تھا وہ ہم نہیں اچیو کر سکتے. جی بالکل. دیکھیں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے نا تو اکنامک گروتھ کے نتیجے میں پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے اکانومی کا. اکانومی کا پہیہ چلے گا تو ریونیوز بھی آئیں گے. اب ریونیوز میں ٹیکس مشینری کو سمپلیفائی کرنا ہے, ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے. ہم اپنے ریونیوز کو بہتر کر سکتے ہیں. جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا اس میں ایک تو ایکسٹرنل سائڈ کی میں نے بات کی, اس کے بعد 2 میجر سیکٹرز ہوں گے جس کے اوپر بات ہوگی, ایک ٹیکس کا نظام, ایک ہمارا انرجی سیکٹر. یہ 2 وہ سیکٹرز ہیں جن کو ٹھیک کریں گے ہم تو بنیادی فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں گے. اور خبر ہمیں ملی تھی 2014 میں, ہم سب خوش ہوئے تھے کہ آئی ایم ایف کو بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا ہم نے.
کیا پاکستان میں آنے والے دنوں میں کوئی ایسا پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم اقتصادی زون فیز 2 میں بھی داخل ہو چکے ہیں, ہم اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے بھی جا رہے ہیں, اپنے لوگوں کی کھپت بھی بڑھانے جا رہے ہیں, کام ہم نے بہت سارا کرنا ہے, ابھی SIFCs بھی اس میں شامل ہو گئے. کیا ہم کوئی اس کو مائل سٹون کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن آئے اور ہم کہیں یہیں پہ بیٹھ کے ہم کہیں کہ جی IMF بائے بائے ٹاٹا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں شارٹ ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں تو IMF کے علاوہ سلوشن نہیں ہے, لیکن اگر ہم سارے پروڈکٹیو ہو جائیں بحیثیت قوم, ایکسپورٹ بڑھا دیں, باقی یس پروڈکٹیو جب تک نہیں ہوں گے تب تک IMF سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ہم سب کو پروڈکٹیو ہونا پڑے گا. ایکسپورٹس بڑھانی, مجھے یہ بتائیں اگر ہم نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز جو کہ ایکسپورٹس, FDI اور ریمیٹنسز ہیں, سب سے بڑھ کر ہے, تو یہ تینوں چیزوں پہ ہم کوالٹی نے کنٹرول کا تو ہم نے بالکل سائیڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, بنیادی طور پہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے تو پروڈکٹیو ہوں گے, اور پروڈکٹیو ہوں گے تو IMF سے جان چھوٹ جائے گی. یہ بڑی عام بات ہے. میں بابر گورسی صاحب, ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, جو ہمارا فورتھ پلر ہے یا جو ہمارا یہ میڈیم ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. چوتھا جی آپ کا چوتھا ستون ہے سر, اسپیسیفک ہے نا وہ تو. یہ بتائیں کس طرح ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے بحیثیت سٹیزن آف پاکستان. ہم بھی اسی ملک کے باسی ہیں, اسی ملک کے شہری ہیں. ہم بعض اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اتنی کنٹروورسیز میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بس جو دل میں آیا ہم نے اسکرین پہ آ کے بول دیا. تو کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں, کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں. یہ ایتھکس کہاں گئے, یہ قواعد و ضوابط کہاں گئے, کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ یعنی ہم قوم کو ڈس انفو کے پیچھے لگا دیتے ہیں. کسی نے ہمارے کان میں آ کے کچھ کہہ دیا کہ جی وہ فلانا فوت ہو گیا, تو ہم نے بجائے یہ کہ ایک دفعہ اس کی تصدیق کریں, کراس چیک کریں, اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, پہلے دو ہی میڈیم تھے, ایک پرنٹ تھا, ایک الیکٹرانک. بلکہ اسے بھی سوشل میڈیم ہی کہیں, میڈیا کی توہین ہے. تو وہ یہ ہوا ہے کہ اب لوگوں کی جو ایکسیس ہے وہ بڑھ گئی ہے. ابھی دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ویلاگز کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ نہ کسی کے پاس نالج ہے, نہ انفارمیشن ہے, نہ ہم سے زیادہ کوئی عقل کل ہے. نہیں, ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں, دیکھیں آپ بیٹھے کیپٹل سٹی میں, یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں, وہ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ایک بندہ گاؤں میں ہے, بلوچستان کے کسی دوسرے علاقے میں ہے, سندھ کے ہے, یا پنجاب کے ہے, یا سینٹرل پنجاب میں ہے, تو وہ تو بہت جلد انفلوئنس ہو سکتا ہے. KPK کے نام میں آپ نے نہیں لیا, وہ ضرور ہے اس وقت. جی, اور ابھی آپ دیکھیں کہ بہت جہاں پہ باقاعدہ تنخواہیں دی جا رہی تھی اس پہ, آپ دیکھیں بہت سے ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے ملینز آف روپیز جو ہیں وہ مہینے کے کمانا شروع کر دی. وہ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے, اور اس کے بعد سر اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کر کے, اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر کے اسی پہ آنے لگا. دیکھیں اب جو اسٹیٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو اب کنٹرول کیا جائے, یا یعنی کہ اس کو لیگل کیا جائے, کس طریقے کے ساتھ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اب دیکھیں جن کی جو ہم بات کرتے ہوتے ہیں عمریں جو 18 سے 24 سال اور 20 سال کے ہیں, ابھی اس وقت جو لوگ ہیں جن کی عمریں 14 سال ہیں, اگلے جب الیکشنز آئیں گے 19 سال ہو جائیں گی. تو اب دیکھیں ان کے جو 5 سال کا جو یہ بچے ہوتے ہیں, جن کی 5 سے رکھ کے 20 سال عمر ہوتی ہے, جب تک اس کے ذہن میں وہی چیزیں رہتی ہیں, وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے, اس سے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی میچورٹی نہیں ہوتی. میچورٹی تو آتی ہے جب آپ خود انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, آپ ارن کرتے ہیں. جب تک آپ اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, تو پھر تمام چیزیں آپ کی جو سوچ ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ اس طرح نہیں سوچ سکتے. اور اب اس وقت جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو 2-3 بڑے چیلنجز ہیں جو آنے والی حکومت کو ہوں گے. سب سے بڑا تو چیلنج اکانومی کا, جو مہتاب صاحب نے بات کی ہے, سیکیورٹی. جی, اس کے بعد سیکیورٹی کا ایشو ہے, جس کے اوپر پھر آپ کا فارن افیئرس جو ہے, اور فارن ریلیشنز جی بہت امپورٹنٹ, اس کو آپ نے ناراضگیاں بھی دور کرنی ہے. پہلے 16 ماہ کی حکومت تو اسی میں لگی رہی, وہ تو 16 ماہ کی, اور اس کی حکومت میں وہ تو فارن ریلیشنز کو صحیح کرتی جو رہی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 مہینے اور یہ والی, اس میں بہت فرق ہوگا. دیکھیں جو 16 مہینے کی حکومت تھی وہ اپنی مجبوری کے تحت لی تھی. جس طرح انہوں نے فیض صاحب نے کہا کہ اگر ڈیفالٹ کر جائے تو بہت سی سر انہوں نے انجیکٹ کیا, انہوں نے اسٹیرائڈز کا صحیح استعمال کیا کہ آج ورنہ ہمارا تو, بلکہ مہتاب صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے, ہمارے پاس تو 3 دن 4 دن کے ریزروز نہیں تھے, فارن ریزروز بات رہ یہ گئے ہے تھے. کہ جو یہ سری لنکا ڈیفالٹ کیا, اسی طرح دوسرے ممالک, تو اس میں آپ جب دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات صحیح ہے. پھر سول وار کیوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی سروائیول ہو جاتی ہے, وہاں پہ اسٹیٹ نہیں رہ جاتی, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو کھانا ملے گا وہ زندہ رہ سکے گا. تو اس لیے ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکانومی کا ہے, اور اکانومی کو کیا جا سکتا ہے. سر یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مہتاب صاحب. ایک میں آپ کو بتاؤں, میرا خیال ہے 3 بڑے اہم چیلنجز تو بتائے انہوں نے. میں اکانومی پہ صرف بات کروں گا. ہم سری لنکا کی مثال دیتے ہیں, سری لنکا کی مثال اس لیے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے کیس میں, وہ بہت چھوٹا ملک ہے. ہاں, کمپیریزن نہیں کر سکتے ہم. پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے
اور جس میں یوتھ اتنی زیادہ ہے، بڑا ہمیں کاسٹ کا اندازہ نہیں ہے شاید. تو وہ کاسٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے، اور اس کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو تصور بھی نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑا فیض صاحب نیریٹو اور پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو. خیر میں اپنی ذات کی بات تو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں تو نیریٹو پر بلیو نہیں کرتا، میں تو پرفارمنس پر بلیو کرتا ہوں. زیادہ تر اسٹیٹسٹکس پر جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے مریم صاحبہ جن کی والدہ محترمہ، ان کی یادیں تازہ انہوں نے کی، ہمیشہ انہوں نے ایک کراؤڈ پولر بھی رہی، اور ایسے حالات میں جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے الیکشن کی کیمپین چلائی، خود آ کر انہوں نے الیکشن کی کیمپین چلائی. بہت ساری توقعات اب ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. مریم نواز صاحبہ ایک کراؤڈ پولر کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل اچھے ویژن کا بھی استعمال آپ کو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کریں گی، اور وہ جو ایک گیپ ہے ان کو فل کر پائیں گی، اور کاؤنٹر نیریٹو جس کا میں نے کہا. دیکھیے میں اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں. پہلے ایک بات ہوئی پھر جلدی آنا ہے وہ صاحب. میڈیا اور میڈیم سے ہوئی تو وہ میں ضرور چاہوں گا. دیکھیں ذمہ داری کا احساس تو دلانا پڑے گا سب کو، اس کے لیے ریاست کو راستہ اپنانا پڑے گا. ملک کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہاں ہوتا کیا ہے کہ وہی تنظیمیں، وہی صحافتی، وہ جب ایسی چیز پہ پکڑا جاتا تو کہتے جو ہو آزادی صحافت خطرے میں آ گئی. نہیں، لامحدود نہیں ہے آزادی اس میں. اور جس کو ہاتھ لگایا جائے وہ کہتے ہیں سافٹ ویئر بدل رہے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن نے حدود و قیود کا تعین کیا ہوا ہے. وہ جسے پکڑ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں جی سافٹ ویئر بدل گیا. میں سمجھتا ہوں سینیٹری اینڈ ہارڈ ویئر کی دکان پہ اب لے جانا پڑے گا. یہ سافٹ ویئر چھوٹی چیز ہو گئی ہے، اس کی وجہ کہ اس کا باقاعدہ علاج کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں چلے گا. آپ نے بات کی مریم نواز صاحبہ کی، ان کی جدوجہد کی. آئی وٹنس ہوں میں جب کلثوم نواز صاحبہ گھر سے نکلی ہیں اور لاہور کی نہر پہ GOR کے سامنے، آئی واز دا فرسٹ پرسن فرام میڈیا اور ایز اے جرنلسٹ جو میں وہاں پہنچتا ہوں اور میں خود وہ دیکھتا ہوں کہ 8.5 گھنٹے کرین کے ساتھ گاڑی لٹکی ہوئی ہے، اور اگلے دن پھر مریم صاحبہ کا جانا ملک سے. یہ سارا میرے ذہن میں ہے. میں بطور رپورٹر یہ تاریخ کا گواہ ہوں اس ساری کہانی کا. رہ گئی کراؤڈ پولنگ. اب مسئلہ نہیں رہا. اب جلسہ بڑا ان کا نہ مرکز ہونا چاہیے، نہ اس کو دیکھنا چاہیے. جلسے ہوتے رہیں گے. ہاں جلسہ وہ ہوگا کہ جب آپ بیسک کسی ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے بیوروکریسی کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، اصحاب علم و دانش کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہٹ کریں گے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کو بندے جلسوں میں بلانے نہیں پڑیں گے، وہ خود آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ جو آپ نے اپنی تقریروں میں کہا، آپ کے مینیفیسٹو میں جو ہے، میاں صاحب نے جو اعلانات کیے، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. دیکھیں اب میں نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا کہ ایک وہ پلس آئے تھے سیلاب کے دنوں میں راجن پور وغیرہ گیا، اور ادھر جو آپ بھی بلوچستان گئے، سب سے پہلا پروگرام میں نے اور آپ نے پھر کیے. تو وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک برج ٹھیک ہے مہتاب صاحب، لیکن ڈپٹی کمشنر کو کہا جاتا ہے اس کو بھی گرا دو، پھر دوبارہ بنا لیں گے. اب اگر آپ یہ کریں گی، اور مریم صاحبہ کو یہ نظر رکھنی پڑے گی کوٹ سرسبزل سے لے کے جو سندھ اور پنجاب ٹیل کا جو آخری شہر بنتا ہے وہاں سے لے کے اور اٹک کے دریا تک، اور میاں والی سے اس پرے سے لے کے ادھر آزاد کشمیر سے وابستہ علاقوں تک، اور ساؤتھ پنجاب. بالکل یو آر رائٹ. یہ بڑا ایک عام نکتہ ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے خالی وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی باڈی بنانے سے ہٹ کے یا ان کی ایک بلڈنگ بنانے سے ہٹ کے اب اس طرف بھی کرنا پڑے گا؟ اپنی آنکھیں 4 تو میں نہیں کہہ سکتا، اپنی آنکھیں 12 15 16 بلکہ جتنی ہو سکتی ہیں وہ لوگ اپنی ٹیم میں شامل کیجئے جو ہر ایک نگاہ رکھیں ہر ایک جگہ. اچھا ایک رہ گیا کاؤنٹر نیریٹو. دیکھیے کاؤنٹر نیریٹو کا اب تھوڑا پیچھے رہے ہیں کچھ سیاسی جماعتیں اس میں، میں کہنے دیں مجھے. ہیں دیکھیں اگر تو آپ نے اوے ماجیا یہ کہہ کے کاؤنٹر نیریٹو بنانا تو بھائی بنا لیجیے مہذب تہذیب کے ساتھ، مہذب انداز میں. اس قوم کے دماغ کی میں نے کہا اوور آلنگ کرنی پڑے گی. جو جس طرح گورسی یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو 14 سال کا ہوگا 19 کا ہوگا، لیکن جب جو 1 سال کا تھا اور ماں 21 سال کی تھی، وہ دونوں جو اس نیریٹو اور وہ ایسے نیریٹو جس کو حب الوطنی والا نیریٹو نہیں کہا جا سکتا. کیا دیکھا نہیں تھا لوگوں نے کہ لندن میں کشمیر کی حمایت کر رہے تھے، پھر بھی کہتے کوئی گال نہیں. کیا دیکھا نہیں عدالتوں میں کس چیز کا مکہ مکرمہ کی گھڑی گلو کہتے گالی کوئی نہیں. ہمیں اس کو دوبارہ سے ان کو نیریٹو اگر بنانا ہے، خدمت کریں گے
خود تہذیب کا مظاہرہ کریں گے, طرز تخاطب کو بہترین رکھیں گے اور چھوٹوں پہ بھی شفقت کریں گے, بڑوں کی عزت کریں گے, پھر ٹھیک. اچھا مہتاب صاحب مجھے سوال بھی ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس پر بھی بات کریں. اکنامک نیریٹو, معاشی بیانیہ ہمارا کیا ہونا چاہیے, ذرا یہ بھی اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ, یہ جو ساری پنجاب کی کر رہے ہیں, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیریٹو پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. میں بھی وہی کہتا کہ میں تو قائل نہیں ہوں, لیکن جو دور چل رہا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سول بیوروکریسی کی ریفارمز. چونکہ جب تک سول بیوروکریسی ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہوگی تب تک سر یہ بیوروکریسی, معاملہ سوری سر, بیوروکریسی ڈیلیور کر سکتی ہے, اس کے اندر اتنی کمپیٹنسی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ وہ لیکن کو ذرا, میں لیکن سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر سارے پیسے این ایف سی کے تحت صوبوں کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس بڑی امپورٹنٹ پاورز ہیں اور بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے ہیں, خاص کر ایجوکیشن اور ہیلتھ, جو کہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے. بڑا ہوتا امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ریویو ایک دفعہ میں نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں اس سے اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سول سروس کی ریفارمز, دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ یہ جو ڈیموکریسی کے 3 ٹیئرز ہیں اس کو کمپلیٹ کریں. ہاں, آپ نے پروونشل گورنمنٹ کر دی, اب پروونسز کا تقاضا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ وہ پی ایف سیز کریں, پروونشل فائنانس کمیشن, اور وہ صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ کریں اسٹیبلش. جب یہ 3 ٹیئرز کمپلیٹ نہیں ہوں گے, مظاہرہ کرنا پڑے گا اس کے لیے, 3 ٹیئرز کمپلیٹ نہیں اقتدار ہوں کو گے, نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے جی بالکل, اور ڈلیوری کے لیے ضروری بھی ہے. بھائی بیسک ہے بھی تو یہی نا کہ یہ کریں گے تو معاملہ حل ہوگا. دیکھیں اس کے بغیر ڈلیوری بہتر نہیں ہو سکے, نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بنیادی فنڈامنٹلز ہیں جو انہیں ٹھیک کرنے ہیں. اور پرفارمنس کے لیے کیا ضروری ہے, ایک سول سروس ریفارمز, دوسرا لوکل گورنمنٹ, اور وہ لوکل گورنمنٹ جو سر یہ جو جڑی ہوئی ہے عوام سے, عام بندے سے بیسیکلی. ایک تو یہ جو ہے ہم نے سینسٹائز جو کرنا ہے کہ ایک طرف پرفارمنس ہے جس کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج اس بات پر آپ نے کچھ تھوڑی بحث بھی کی. ہم تو کب سے چیخ رہے ہیں اس پہ بات پہ کر رہے ہیں کہ جی پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے. ایک طرف ہو رہا ہے جناب میٹرو کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف تقریر ہو رہی ہے. ایک طرف جو اورنج کی لائن کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف تقریر ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے نا, جمہوریت میں تو آپ پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس طرف لائیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور وہ فنڈامنٹلز ہیں کسی بھی ایجنڈا سیٹنگ کے. ایجنڈا سیٹنگ سر نہیں ہو سکتی جب تک آپ سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی, دیکھیں پرسنالٹیز کیوں ڈومینیٹ کر رہی ہیں پاکستان میں, چونکہ بنیادی طور پہ انسٹیبلٹی ہے. اور دوسرا ایشوز کس ٹائم آئیں گے سر, جب ہم سرٹینٹی جو ہے وہ سرٹینٹی کی طرف کنکلوڈ کیجئے گا. سر ٹائم ختم ہو گیا بابر صاحب, بالکل لاسٹ کمنٹ ہے کہ جی جو مریم نواز ہے, مریم نواز کی بالکل صحیح بات کی ہے کہ دیکھیں ٹیم کی بات. اب دیکھیں مریم نواز کا جو سارا امپیکٹ آ جائے گا کہ اس نے وہ کون سی ٹیم بنائی ہے, اس کے ساتھ منسٹرز کون ہیں, نیٹ کلین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کا ایک آپ دیکھیں فیملی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اگر آپ پھر اپنے ساتھ وہی ٹیم رکھ لیں گے تو ظاہر ہے مریم نواز ظاہر ہے سر وہی ٹیم نے تو کام کیا ہے. پنجاب میں تو ٹیموں نے بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, بہت سے آنیسٹ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنیسٹ بھی ہوتے ہیں, کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں, کوئی ایسے بھی ہیں. تو اس لیے ابھی بات یعنی ٹیم کا چناؤ آپ کہنا چاہتے ہیں, چناؤ یہ بہت بڑی ضروری بات. اگر ٹیم ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کیسے پرفارم ٹیم ورک ہے. جی بہت شکریہ. آخری بات آپ نے کی کہ یہ دیکھیں پرفارمنس سے ہی آپ نیریٹو چینج کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو جس کا آپ کے منہ میں گھی شکر نہیں, جس کا اس وقت کرزمہ ہے اس کو آپ توڑنے کے لیے صرف ایک ہی کام ہے, اور وہ پرفارم کرنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا بابر گورسی صاحب, مہتاب حیدر صاحب اور جواد فیض صاحب, آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.